अस्सलामुअलैकुम। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। हसीब सोज ने कहा था, ये इंतकाम है या एहतजाज है, क्या है? नाज़रीन, पहला मरहला, छठा जलसा, 11 जमातें, 83 दिन। अल्फाज का ये मजमूआ एहतजाजी तहरीक PDM के पहले मरहले की तकमील का खुलासा है। अपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तहरीक का पहला मरहला 83 दिनों में 6 जलसे करके मुकम्मल किया। अहम बात यह है कि तहरीक के जलसों का आगाज़ भी पंजाब के शहर गुजरावाला से हुआ और अंजाम भी पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में ही किया गया। अब बात करते हैं लाहौर जलसे की। जी हाँ, ये वही जलसा है जिसको PDM क़यादत ने फैसला कुन और गिरती दीवारों के लिए आखिरी धक्का करार दिया था। जी, मरियम बीबी ने इसी में सरप्राइज़ भी देना था। इसमें भी कोई शक नहीं कि हुकूमत ने जलसा करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि सहूलतकारों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने का कहा था। और यही वजह है कि कुर्सियाँ गुजरावाला से भी लाई गईं। अब ये कहना गलत ना होगा कि पहलवानों के शहर ने एहतजाजी जलसों के आगाज़ और अंजाम दोनों में हिस्सा डाला। शायद पहलवानाने गुजरावाला भी अतर स्या की ज़ुबान बोल रहे हैं, जिन्होंने कहा था, ना इंतज़ार करो कल का, आज दर्ज करो, खामोशी तोड़ दो और एहतजाज दर्ज करो। जलसे के बहुत सारे पहलू काबिल गौर हैं, जिनकी झलकियाँ तो बनती हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं महमूद खान अचकज़ई के बयान की। उन्होंने कहा है कि लाहौरियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अब इस बयान से एक नई बहस छिड़ गई है। हुकूमती वज़रा फवाद और मुराद कहते हैं अचकज़ई को लाहौर बुलाना पंजाबियों की तौहीन है। अचकज़ई ने लाहौर में खड़े होकर लाहौर वालों की तौहीन की। अब अपोजिशन का इत्तेहाद इसको कब इंतशार कहता है या क्या कहता है, इसका इंतज़ार सबको है। एक और अहम पहलू इस जलसे का, उसके लिए मैं आपको 8 साल पुराने जुमले याद कराता हूँ, जो एक शख्स ने जलसे से खिताब करते हुए कहे थे। अगर हमने जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अब कल के जलसे में बिलावल जरदारी ने एक नारा लगाया, रहा करो शहबाज शरीफ को रिहा करो। मेरे ख्याल में इस जलसे का ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। लेकिन हुकूमत अभी भी ऐसा ही राग अलाप रही है जिसका जिक्र वक़ार खान ने यूँ किया है, अरे वो होगा मुनाफिक तुम्हारा यार नहीं, हर एक बात पे जो हाँ में हाँ मिलाता है। कुछ बयानिए पर भी नज़र डालते हैं। जलसे पर पहले हुकूमती बयानियाँ देखें। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आला पंजाब, मावन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़ीर कानून बिल तरतीब कहते रहे कि PDM ने अपनी सियासी कब्र खो दी है। अवाम ने आर किया न पार। अवाम ने PDM की मनफी सियासत मुस्तरद कर दी। राजकुमारी की आवाज़ दम तोड़ गई। जलसे के शुरका करंतना कर लें। अब कुछ जलसे का बयानिया भी देखें। हाइब्रिड वॉर तो सुनी थी, लेकिन आफ्ताब शेरपौ ने तो हुकूमत को ही हाइब्रिड हुकूमत कह दिया। कहीं ये जुमला भी हाइब्रिड वॉर का हिस्सा तो नहीं? गौर करना तो बनता है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, फैसले हो चुके, हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। सबसे जलाली लहजा अपनाया बिलावल भुट्टो ने। कहते हैं जमहूरियत में हमारा खून शामिल है, इसका दफा करेंगे। डायलॉग शायलॉग का वक्त गुजर चुका, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और फ़ोन कॉल करना बंद करो। मरीम नवाज़ ने अपने खिताब में वादे गिनवाए और इमरान खान की वीडियो भी चलाई। कहती हैं, अवाम ने जाली तब्दीली को मीनार पाकिस्तान की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। अवाम खून के आंसू रुलाने वालों को NRO नहीं देंगे। लगता है कहीं कहीं मरियम बीबी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर हमीदा शाहीन के अल्फाज में कह रही हैं, उठा अपना ये गुलदस्ता, हमारे सामने मत आओ। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ दो शख्सियात हैं और दोनों की दोनों सहाफ़ी हैं, यानी सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है और तवील अरसे से मुंसलिक हैं, और दोनों शख्सियात की तवालत का ये तजर्बे की ये तवालत जो है वो कई दहाइयों पर मबनी है। पहले मैं स्टूडियो में मौजूद मेहमान का तारुफ कराता हूँ, सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब इश्तियाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। और दूसरी शख्सियत मेरे साथ वाशिंगटन से ऑनलाइन है, वो भी सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राना साहब, सर अब्बासी आपकी भी साहब, बहुत बहुत शिरकत, शुक्रिया, वक्त और गुड टू तजिया बी। का बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ता हूँ, अखबारात की जानिब चलते हैं। सबसे पहली खबर, लीडिंग स्टोरी जो तमाम अखबारात की जीनत बनी हुई है, वो है PDM का जलसा। अब्बासी साहब, पहला मरहला ख़त्म हो गया, 83 दिनों में 6 जलसे कर लिए PDM ने, और मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। जनवरी या फरवरी में इस्तीफ़े साथ लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कल बोला है। तो कैसे देख रहे हैं जी PDM की ये एहतजाजी तहरीक का पहला मरहला ख़त्म होते हुए और ये ऐलान कि अब लॉन्ग मार्च होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है PDM जो है उसका जो टारगेट था, PDM ने अपने हिसाब से उसको बड़ी हद तक अचीव कर लिया है। पहली बात तो मैं इसको ये कहूँगा, ज़ाहिर है कोई भी जो एहतजाजी तहरीक होती है, और बिलखुसूस पाकिस्तान में जब कोई भी एहतजाजी तहरीक चलाई जाती है, सियासी एहतजाजी तहरीक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें यह भी देखना पड़ता है कि कहीं वो रेड लाइन क्रॉस ना हो जाए जिसकी बुनियाद पर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान में सियासी बसात ही पहले कई दफ़ा लपेटी गई है। बिल्कुल। और कई एहतजाजी तहरीकों के नतीजे में, सियासी एक्टिविटीज़ के नतीजे में हमने देखा कि मुल्क में मार्शल लॉ भी नाफज हुआ। 77 की जो तहरीक थी उसकी बड़ी मिसाल हमारे सामने है। तो PDM ने इस एहतजाजी तहरीक को, मैं समझता हूँ कि एक बड़े अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज़ में उन्होंने अवाम को मोबिलाइज़ किया है। और इस वक्त जो मुल्क के क्राइसिस है, जो मुल्क में महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, उसको PDM की क़यादत ने भरपूर अंदाज में हुकूमत के वक्त के ख़िलाफ़ कैश कराया है। रही ये बात कि ये एहतजाजी तहरीक जो है वो अगले किस मरहले में दाखिल होगी, मेरा ख़्याल है कि अगला साल जो है वो एक सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान उस तरफ बढ़ेगा। उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है उस हवाले से अभी यतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, वो वक्त बताएगा। लेकिन मेरे दो सवाल हैं, एक तो मैं ज़िमनन सवाल हैं कि कल का जलसा आपको कामयाब नज़र आता है? कल का जलसा बड़ी हद तक आप उसको कामयाब कह सकते हैं, उसको आप एक बहुत बड़ा कामयाब जलसा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी मूवमेंट थी। और पूरे पाकिस्तान से जो PDM के कारकुनान थे, हमने देखा कि उन्होंने उसके अंदर शिरकत की। तो लोग जो है वो PDM की आवाज़ पर बाहर निकले हैं, और लोग इस वक्त महंगाई से भी तंग हैं, और ये जो मसाइल हैं इसकी वजह से PDM के जलसों को कामयाबी हासिल हो रही है। क्योंकि वो ज़िमनन है कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मोबिलाइजेशन हुई है अवाम में, सियासतदानों की जानिब से और स्पेशली अपोजिशन की जानिब से, तो आपको लगता है कि वाकई अवाम मोबिलाइज हो गई, यानी उस तरफ थोड़ी कायल होती हुई? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, सच्ची बात है, और ये सूरत हाल ऐसी है कि इस पे PDM से ज़्यादा हुकूमत वक्त को परेशान होना चाहिए। वो सूरत हाल इस वक्त महंगाई के हवाले से इतनी बड़ी इस वक्त एक सूरत हाल ख़राब है कि वो एक बहुत बड़ा मसला है हुकूमत वक्त के लिए। हम बारहा कह चुके हैं कि ये एक बड़ा संजीदा मसला है, और ये एक ऐसा मामला होता है जो अगर देखा जाए तो कल के जलसे में यही बातें की गई जी हुकूमत की जानिब से। तो हम अगर उसके लिए आसान एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो कारकर्दगी जी, ये जो मामला है, ये देखिए, ये चीज़ बड़ी हुकूमतों को, ऐसी हुकूमतें जो 2/3 अक्सरियत से भी अगर इक़्तिदार के अंदर हों, तो उनके जो ऐवान इक़्तिदार होते हैं वो भी हिल जाते हैं। और ये हुकूमत तो को बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। ऐवान ज़ेरीं के अंदर बिल्कुल मामूली सी अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म ऐवान के कायद ऐवान हैं, बिल्कुल ऐवान ज़ेरी में, और ऐवान बाला में तो है, तो बहुत बड़ी अक्सरियत इनको हासिल नहीं है। इसलिए ये सूरत हाल इनके लिए परेशान कौन है। और PDM ने इस हवाले से बड़ी ठोक के गुफ्तगू की है उनके कायदीन ने, और बड़ी आवाम की जो नब्ज़ है PDM की क़यादत ने उस पर हाथ रखा है। यही वजह है कि लोग PDM की क़यादत के पीछे निकले हैं, और लोगों ने PDM के तमाम जलसों को बशमूल लाहौर के जलसे को कामयाब कराया है। सही, चलें मैं इसी हवाले से बात करता हूँ फैज़ रहमान साहब से। फैज़ सर, आप कैसे देख रहे हैं कल का जलसा, और स्पेशली PDM के जो है वो एहतजाजी जलसे? पहला मरहला उनका इख्तिताम पजीर हो गया, और अब लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया गया है। मौलाना कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों के साथ वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए राना साहब,
چھٹا جلسہ تھا، اور جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ایک بڑا مرحلہ طے ہو چکا ہے اور اب وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور تقریباً 2 ڈھائی مہینے بعد، حالانکہ انہوں نے کوئی ابھی باقاعدہ تاریخ نہیں دی، اور ابھی بھی معاملہ تھوڑا سا جزبز ہے کہ جنوری کے آخر میں ہوگا یا فروری کے اوائل میں ہوگا، یا پھر اس کے بعد بھی مزید کوئی ڈیٹس باقی دی جا سکتی ہیں۔ بالکل میرا خیال یہ تھا اور مجھے امید یہ تھی کہ ان تمام جلسوں کے بعد، اس پہلے مرحلے کے بعد، ہمارے پاس، آپ کے پاس، عوام کے پاس کوئی ایسا واضح لائے عمل لا چکے ہوں گے، یہ لوگ بتا چکے ہوں گے، ایک ایسا روڈ میپ دے چکے ہوں گے کہ معلوم ہوگا کہ ہم آخر کس طرف بڑھ رہے ہیں، یہ تحریک کس طرف بڑھ رہی ہے۔ اور جیسے کہ ابھی عباسی صاحب نے فرمایا کہ کامیاب تھا، کافی حد تک کامیاب تھا، لیکن دیکھیے پہلے جو ہے وہ یہ طے کرنا چاہیے کہ آخر اس جلسے کے اہداف کیا تھے، اور بالکل اگر کیا وہ اہداف، وہ کیا ٹارگٹس، وہ نتائج کیا اچیو کر لیے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ کر لیے گئے ہیں تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ ایک کامیاب جلسہ کہہ سکتے ہیں۔ لاہور کی آبادی پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے کراچی کے بعد، اور کروڑوں کی آبادی ہے وہاں۔ اس میں جو اسٹرینتھ شو کی گئی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا لاہور یا لاہور کے اطراف کے جو بھی شہر تھے، آپ نے گجرانوالہ کا بھی ذکر کیا، اس سے لوگ جو ہیں جوق در جوق، یعنی باہر بے آسرا بس نکل پڑے ہوں ان کی کال پر، ایسا نہیں نظر آیا آپ کو۔ نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ ابھی بھی جو تقریریں کی گئی ہیں، دیکھیے ایسا لگ یہ رہا ہے کہ جیسے صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے تابعدار خاں سے بہتر ہم لوگ ہیں۔ کس لحاظ سے بہتر ہیں کہ ہماری کارکردگی تھوڑی بہت بہتر ہو سکتی ہے، تو تم نے جو ان پر ہاتھ رکھا ہے وہ ان پر سے ہاتھ اٹھاؤ اور ہم پر ہاتھ رکھو۔ ایک جو واضح جو میسج، ایک جو انڈیپینڈنٹ جو اینالسٹس ہیں، جو کمنٹیٹرز ہیں، ان کو یہ ملتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ابھی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، یعنی کہ استعفے دینا اور استعفے دینے کی بنیاد پر کیا سینٹ کی جو الیکشنز ہوں گے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا حکومت گرے گی نہیں گرے گی، تو مجھے جو لگتا یہ ہے کہ دیکھیے یہ پوری جو کاروائی ہے سیاسی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹھیک ہے سیاست ہمارا حق ہے عوام کا، اور سیاسی گہما گہمی رہنا چاہیے، ہوتے رہنا چاہیے، لیکن اس میں تمام فریقین غالباً خوش ہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کارکردگی ڈسکس ہوئی، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے وہاں پر کتنے چینلز پر وہ ٹکڑے تقریروں کے دکھائے گئے جو کارکردگی کے حوالے سے تھے۔ تو یہ لوگ بھی بہت خوش ہیں کہ عوام جو ہیں اسی میں جلسے جلوس میں اور انہی ریلیز میں، انہی نعرے بازی میں غلطہ و پیچا ہیں، کچھ کو کہیں کو بریانی کی یعنی یہ پلیٹیں آپ مل جا حکومت کے رہی ہیں، حوالے کچھ سے کہہ لوگوں رہے کا ہیں؟ کاروبار چل جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری طرف یہ لوگ بھی بہت خوش ہیں کہ ہماری عوام سے ایک رابطہ مہم چل رہی ہے، اور جو دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں کہ ان کے بارے میں بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ ہاں بھائی کون یہاں پر اصل جو ایک فیصلے کرتا ہے، اور اس یعنی لیے فیصر ہماری آپ اہمیت کو یہ کیا لگ رہنا رہا چاہیے ہے یہاں پر۔ کہ ابھی تک جو پی ڈی ایم نے کیا اپنا پہلا مرحلہ مکمل کیا ہے، گو کہ وہ 83 دن کا اس میں دورانیہ ہے اور 6 جلسے ہو چکے، لیکن ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا چاہ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کوئی روڈ میپ نہیں دے پائی۔ کوئی واضح روڈ میپ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ابھی استعفے کی باتیں بھی جو ہو رہی ہیں ان کے اس میں بھی بڑا ابہام ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ جو استعفے دیے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بلکہ ایک اب ہام کا لفظ میں پاکستانی زیادہ عوام اچھا کو سمجھتا ہوں، اب بلکہ یہ ایک تو لفظ اردو صنف میں ہوتا ہے اہام گوئی، جس کے مثلا 2 رخے معنی نکلتے ہیں، وہ شاعری میں وہ صنف استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پہ اہام گوئی بھی لگتی ہے مجھے اور ابہام بھی لگتا ہے، بہت کچھ ایسا نظر آ رہا ہے۔ چلیں میں آپ کی طرف آتا ہوں، بیانیہ بہت یعنی جو اپوزیشن کی قیادت ہے اس کا بیانیہ پہ ڈسکشن کرنی ہے، تو میں ذرا عباسی صاحب سے پوچھ لوں۔ عباسی صاحب، مریم نواز نے بڑے وعدے گنوائے، ویڈیو چلائی عمران خان کی، اور ساتھ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جعلی تبدیلی جو منار پاکستان سے شروع ہوئی اور منار پاکستان کی بلندی نے اس کو نیچے پھینک دیا، آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہے یا بس میں بیانیہ کیا؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے پہلے پچھلی بات کو تھوڑا جی سا جی میں اس جی میں جی اضافہ کر جی لوں۔ دیکھیے پاکستان میں جو سیاست ہے اور یہاں پر اقتدار کی غلام گردشوں میں جو کھیل کھیلا جاتا ہے نا، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کو بالکل سمجھنا آسان نہیں بالکل ہے۔ بالکل اور یہاں پہ جو اشارے دیے جاتے ہیں اور جو اشارے لیے سمجھے جاتے ہیں وہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ بالکل میرا خیال ہے کہ کل کے جلسے میں پی ڈی ایم کی قیادت کی جو ٹون تھی اس کے اندر ہم نے ایک نرمی دیکھی،
اور میاں صاحب کا لہجہ بھی اور مریم کا بھی اور مولانا صاحب کا بھی گفتگو کا جو لہجہ تھا اس کے اندر ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں جو سمجھ پایا ہوں یا سمجھ رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ شاید یہ ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی ایسا سگنل ضرور آیا ہے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، بہتر ہوگا. آپ بھی ذرا ایسا ہی اشارہ جو انگلی کا اشارہ انہیں وہ ریکوائر تھا، ادھر بھی کوئی نہ کوئی اشارہ آ عمران صاحب دیکھیے یہی تو بات ہے نا جب بھائی صاحب نے بات کی. فیصل مجھے مطلب آپ یہ بتائیں، مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ دیکھیے بہت اچھی بات کی انہوں نے، صحیح اشارے دیے جا رہے ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ پھر یہ جو آپ اتنا سب کچھ جو عوام کو بیوقوف، کیا عوام کو آپ نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ آپ صرف ان اشاروں کی وجہ سے آپ کو اگر مل گئے ہیں کچھ، اور آپ کو جن کو آپ لوگ سلیکٹرز کہتے آ رہے ہیں، جن کے نام لے لے کر آپ لوگوں نے باقاعدہ بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، آج اگر آپ کو کچھ اشارے مل جاتے ہیں تو آپ اپنی ٹون ہی بدل لیتے ہیں، آپ نرمی اختیار کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں نہ کہیں فیصل اگر ایسا آپ نہ کو ہو اس کہ مسقط اشاروں پہ کے لا لیے کے کیا بٹھا دیا گیا. جائے. میں بلکہ عباسی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، میرا تو سوال یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اشاروں کے لیے ہی کیا گیا ہو. فیصل جی ہاں بالکل. دیکھیے میں اس پہ ایک چیز ایڈ کر دوں. جو نام لیے گئے تھے یا جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، دیکھیے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان ناموں کی وجہ سے ایک پاور تو ہے، یہ تو ماننا پڑتا ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. تو میں تو چونکہ ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں، لیکن ماننے کی حد تک اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی پاور کو کہیں نہ کہیں جان بوجھ کے ساخت تو نہیں خراب کی جاتی. نہیں وہ تو کی جاتی ہے، لیکن اگر جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے یہ بھی اگر ایک راستے پہ جا کے، دیکھیے سیاست بہرحال اقتدار کے لیے کی جاتی ہے، اور اگر انہوں نے اقتدار کی طرف اس منزل پہ جانا ہے جو ہمارا سیاستدانوں کا مطمئن نظر ہوتا ہے، تو پھر اس سائٹ کو آپ بالکل نظر انداز نہیں لیکن کر آپ کا سکتے. یہ کہنا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں نرمی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو اور کوئی نہ کوئی سگنل بھی ہے، کوئی سگنل ملا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اللہ بہتر نہیں. تو کرے گا. پھر بھی یہ مریم کے لہجے کیوں ہیں ایسے؟ نہیں میرا خیال ہے مریم کا جو لہجہ اتنا تو رہے گا نا آہستہ آہستہ. دیکھیں نا انہوں نے تو چیئرمین سیپیک اتھارٹی کے حوالے سے بات کی ہے، نام تو انہوں نے کل بھی لیے ہیں، صاحب کا نام لیے ہیں، جنرل کا، کرنل کا، صاحب کا نام لیے ہیں، ماضی کا نام لیے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہوگا. میں جو میرا مطلب میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، تجزیہ ہے، آپ کی رائے کی حد تک آپ کو یہ لگتا ہے، انفارمیشن نہیں ہے. تو پھر یعنی جس طرح آپ نے جو ابھی تک نام استعمال کیے ہیں نا کہ جن کے لہجے بدلے ہیں، اس میں وہ نواز شریف ہو گیا، مریم نواز ہو گئی، یا مولانا فضل الرحمان، واقعی چوتھا جو نام تھا نا بلاول بھٹو کا، ان کا لہجہ تو بڑا للکارنے والا اور بڑا جلالی تھا، سیاسی حوالے سے تھا. دیکھیے نہیں انہوں نے واضح طور پہ ایک جملہ بولا ہے جو میں ضرور کوٹ کروں گا آپ کی بات کی بنا پہ کہ فون کرنا بند کرو. دیکھیے پیپلز پارٹی کی قیادت یا پیپلز پارٹی کا سربراہ جب بھی بات کرے گا وہ جذباتی ضرور ہوگا، یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا، چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سچی بات ہے کہ جو ہوا ہے شاید ہی کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہو. اور ہمیں ضرور پیپلز پارٹی کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیشہ ملک کے مفاد کے حوالے سے بات کی، اور کم از کم ان کے ساتھ جو اسٹیٹ کے اینڈ سے ہوا، پیپلز پارٹی کی قیادت نے کبھی بھی اس کا اتنا زیادہ رد عمل نہیں دیا. بے شمار چلیں، لیکن اب آپ کو یہ لگتا ہے یعنی بلاول جس لہجے میں کل بات کر رہے تھے اس لہجے میں کچھ آپ کو نظر آتا ہے ان دا لانگ رن؟ جذباتی پن تھا ان کا، جذباتی پن تھا، کالز کیا تھا. جذباتی ویسے دیکھیے میرا خیال ہے اتنی سیریس کالز کوئی گئی نہیں ہے کہ ان کو وہ رد کرے، نہ ہی کوئی کالز کو رد کر سکتا ہے. وہ ایک سیاسی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر میں ان کا جملہ یعنی نارمل کامن انداز میں بھی اگر بات کی جائے نا تو ڈائلاگ شائلاگ نہیں ہوں گے، اب لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد آ رہے ہیں، فون کال بند کر دو. دیکھیے یہ ہوتا ہے نا، یہ پھر ہوتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں باتیں ہوتی ہیں. مجھے لگ رہا ہے مریم یا ان سے زیادہ کہیں زیادہ یہ جذباتی سر یہ باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں سیاستدان کبھی بھی راستہ بند نہیں کرتا، اور آپ اسٹیبلشمنٹس کا دروازہ بند کر کے کوئی سیاستدان کہے کہ میں آگے بڑھوں گا، میرا خیال ہے یہ اس کی پر خام خیالی ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. سب نے دروازے کھلے رکھے ہوتے ہیں اپنے وقت کے حساب سے. چلیں میں ذرا فیصل سے پوچھتا ہوں. فیصل بات بیانیے کی ہو رہی ہے، مریم نواز کا لہجہ اپنی جگہ پہ، اور وہ میں نے ذکر کیا کہ وعدے بھی گنواتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی انہوں نے عمران خان کی پلے کی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں مریم نواز کے جملے کہ جی یہی وہ مینار پاکستان تھا جہاں سے وہ جعلی تبدیلی شروع ہوئی، اور اب وہ تبدیلی جو ہے یہ مینار پاکستان ہی اپنی بلندی سے نیچے گرا رہا ہے؟ دیکھیے میں نے شروع میں جو بات کی عباسی صاحب نے، مجھے اچھی طرح میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات کو کہ ان کا تجزیہ ہے، اور میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اپنی پچھلی بات کے حوالے سے کہ دیکھیے لگ یہ رہا ہے کہ ان دونوں میں، ان گورنمنٹ میں، اپنے حکومتی ارکان میں اور آپ کے اپوزیشن میں ایک طرح کی ریس لگی ہوئی ہے، اور یہ جس کو خود یہ لوگ کہتے ہیں سلیکٹرز، ببانگ دہل، ان کو اپیز کرنے کی، ان کو خوش کرنے کی. اور عباسی صاحب نے بجا فرمایا ہے کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ اقتدار تک نہیں پہنچ سکتے. اقتدار ہی ایک سیاستدان کی آخر منزل جو ہے اس کی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ پاور حاصل کرے. لیکن
اگر میں یہ جو کہنا یہی چاہتا ہوں اس موقع پر بالکل کہ میں آپ کی جو بات سے اتفاق باتیں کرتا ہوں کہ پھر ایک جی ہی جو دوڑ ہے نا. ہاں، تو آپ نے جب آپ پھر یہ عوام کو یہ کہنا اور یہ نعرے لگانا، یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج لوگوں تک پہنچے کہ بھائیوں اپنی زندگیاں، اپنا جان مال داؤ پر مت لگاؤ ان لوگوں کے اقتدار کے لیے، کیونکہ یہ آج آپ کو اکسا کر، آپ کو فائر اپ کر کے وہاں لے جائیں گے، لے جا کر دکھائیں گے اپنے سلیکٹرز کو، جن کو یہ خوش کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں نہیں کہ فیض نہیں سر، دیکھیے اگر میں ہمارے آپ کی ساتھ بات لوگ سے زیادہ ہیں، اتفاق بھی کر لوں تو لہذا آپ عوام ہم کے پر ہاتھ پاس رکھیں۔ کون سا کوئی مزید آپشن ہے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ نہیں، کون خان صاحب کے پاس؟ عوام 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 نہیں، عوام کے پاس یہ آپشن یہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنا ان سے حساب لیں۔ اگر آپ دیکھیں نا وہاں جو جلسے میں جو میں نے کئی انٹرویوز سنے تھے، کئی جو نوجوان لوگ وہاں موجود، ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں آئے ہوئے کیوں ہے، وہ کوئی ان کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہ آخر یہ جلسہ جو ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہاں کا پروگرام کیا ہے، اس جلسے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو ایک لیڈرز جو اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، اور وہی جو آپ نے بھی جو بات کی، اور میں اگین ہمارے محترم عباسی صاحب کی ہی بات کی تائید کروں گا کہ یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ ڈائلاگ شائلاگ نہیں ہوگا، اور جو بلاول صاحب کا جذباتی انداز جو ہے وہ یہ صحیح ہے کہ زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ تو پیپلز پارٹی کا پہلے دن کا اسٹائل ہے۔ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو بانی پارٹی ہیں، تو ان کی تقریریں اس وقت ہی دیکھ لی جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ زیادتیاں کرنے کی پوزیشن میں تھے لوگوں کے ساتھ اور چلیں کر میں رہے کہیں تھے، نہ کہیں یہ اس تو وقت بھی ان کہوں کا گا، یہی انداز تھا۔ میرا یہ کہنا تو تو وہ اپنے بنتا ہے کہ دادا آپ کو کہیں نہ کہیں یہ جھلک پیروی نظر کر آتی رہے ہے ہیں۔ کہ ہاں یار یہ جذباتی ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیڈر نظر آ رہے ہیں۔ چلیں میں یہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑوں گا، یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا۔ ناظرین پروگرام جاری، لیتے ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو سلسلہ چل رہا تھا گفتگو کا جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں گے، لیکن اس بار میں ذرا عباسی صاحب سے شروع کروں گا۔ عباسی صاحب، لہجوں کی بات ہو رہی ہے اور فیض صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی، اور آپ نے بھی یہ بولا تھا، یعنی ڈائلاگ شائلاگ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بلاول کا لہجہ آپ کو لگتا ہے کہ باقی جلسوں میں بھی ایسا ہی تھا؟ اور دوسری بات، جس طرح فیض سر کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے عوام کیا اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے؟ اور اگر سمجھ بھی جاتے ہیں تو کوئی آپشن ہے؟ دیکھیے میں آپ کی دوسری بات کا پہلے جواب دینا چاہوں گا۔ اب آج سے کچھ 15-20 سال پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ونگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ آج ہر جماعت کے 15 سے 20 ونگ ہیں، ان کے ٹریڈ ونگ، یوتھ ونگ، مائنورٹی ونگ، لیڈیز ونگ، یہ ونگ، کلچر ونگ، سب نے اپنے اپنے ونگ بنا لیے ہیں۔ اچھا وہ ونگ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر جو ونگ کے ونگز کے عہدیداران ہیں نا کسی بھی جماعت کے، وہی اگر کسی جلسے میں سارے آ جائیں، جو کہ وہ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عہدہ ہوتا ہے، تو 5-7-10 ہزار لوگ تو وہ بن جاتے ہیں صرف اگر ان کے ونگ کے عہدیداران آ جائیں جو اپنی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ونگ تو آتا ہی آتا ہے، اب ونگ کے ساتھ 2-3 بندے، اگر وہ فی ونگ کا بندہ 2-3 بندے بھی ساتھ لائے تو 30,000 بندہ تو آپ آسانی سے جمع کر لیں گے۔ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز نے اس طرح سے لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے کہ اب انہوں نے عہدے جو ہے نا ریوڑیوں کی طرح بانٹے ہوئے ہیں، اور اس میں ہماری جو اپنا بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی جو اقتدار میں ہے، وہ تو ماشاءاللہ اس کے تو اتنے عہدیداران ہیں کہ سم ٹائم لگتا ہے کہ اچھی خاصی تعداد ہو، بعض اوقات لگتا ہے کہ جو ان کے حاصل کردہ ووٹ تھے 1.5 کروڑ، شاید اتنے وہ سارے عہدیداران ہیں، اتنے ان کے عہدیداران ہر بلکہ ایک روز۔ بڑی عجیب بات ہے، میں ضمن کیونکہ بات چل نکلی ہے، تو پی ٹی آئی میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہی عہدیداران ایک دوسرے سے قلمدان بدل رہے ہوتے ہیں، اور کسی کا عہدہ ہی تبدیل ہو، مثلا مشیر سے وزیر ہو گئے وہی ہیں، اور ابھی بھی کچھ جو باتیں چل رہی ہیں انہی میں سے کوئی مشیر وزیر ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ کیبنٹ کی بات کر رہے ہیں، میں گراس روٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو پارٹی ہے، صورتحال بھی پارٹی کے اندر بھی روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ 20 بندے فلاں تعینات کر دیے، عامر کیانی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اپنے بندے تعینات کر رہے ہیں، اور سیف اللہ نیازی صاحب نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہیں، ان کے اپنے نوٹیفکیشن جاری ہو رہے ہیں۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کی اسی طرح باقی پارٹیوں میں بھی ہے، لیکن پی ٹی آئی میں زیادہ ہے۔ ایک تو وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور لوگوں کو لانا آسان ہوتا ہے۔ دوسری جو بات آپ نے بلاول صاحب کے حوالے سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک یہ کوئی بہت زیادہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ بلاول نے پہلے کیوں نہیں کہا اور اب کہہ دیا۔ میرا خیال ہے میسیج وہی ہے اور پیغام وہی ہے اور ٹیون بھی وہی ہے،
اور یہ شاید لہجہ بدلا ہے اور مقصد بھی وہی ہے. مقصد بھی وہی ہے. موسم کے حساب سے یا کراؤڈ بہت زیادہ تھا یا اس سے پہلے. آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو یہ بات پچ جائے گی کہ یہ بڑے وہ جذباتی ہو کے یہ کہہ رہے تھے کوئی فون نہ کرے, اب ڈائلاگ شائلاگ نہیں ہوگا, تو اگر پھر بھی کرنا پڑ گیا؟ دیکھیے اتنے بڑے جلسے میں جب آپ لاکھوں لوگوں کو بلاتے ہیں تو ان کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے یا ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کو کوئی غذا دینے کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ بات تو کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ 2-4 باتیں ایسی تھی جو ہٹ ہوئیں اور بلاول صاحب نے ایک تاثر دیا کہ جیسے ان کو فونز کال آ رہی ہیں. دیکھیے پاکستان کی سیاست بڑی اس کے کئی رخ ہوتے ہیں. سم ٹائم اگر آپ کو کال نہیں بھی آ رہی ہوتی تو آپ کہتے ہیں جی کالیں بند کرو تاکہ کالیں آنا شروع ہو جائیں. بعض اوقات آ رہی ہوتی ہیں آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. چلیں میں تو شاید یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ جن کی طرف سے بھی آنی تھی یا جن کو بھی کہا جا رہا ہے اب وہ شاید نہ کریں, پہلے سوچ. میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ کالز کرو, چونکہ جب یہ بھی اچھا اینگل ہے کہ جتنے غصے سے بولا ہے کال بند کرو, وہ چاہ رہے ہیں کہ کال کرو اور ہم معاملہ تاکہ ٹھیک کریں. چلیں اب آپشن کوئی نظر آتی ہے عوام کے لیے, کوئی دوسری آپشن نظر آتی ہے؟ تیسری آپشن جو بلاول صاحب نے بات کی کہ کالز کرنا بند کرو, اگر ان کا اشارہ اس طرف ہے جس طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو اس کال کو کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کال نہ کرو. وہاں سے تو کال کا انتظار ہوتا ہے. لہٰذا یہ بڑی ناممکن بات ہے اور یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ وہاں سے کال آئے اور پاکستان کا کوئی سیاسی رہنما کہے کہ بھائی مجھے کال نہ کرو. وہاں سے تو کال کا انتظار ہوتا ہے بھائی. اچھا, یعنی میں کسی حد تک یہ جان پایا ہوں کہ شدت ہوتی ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے پاس کوئی اور آپشن بھی ہے؟ مثلا فار ایگزامپل فیض سر کہہ رہے تھے کہ جی پی ڈی ایم کے جلسے میں جانے کا جواز نظر نہیں آیا. بہت سارے لوگوں کے انٹرویو سنے, شاید ان کا آنے کا کوئی مقصد بھی نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن وہ آ گئے. اس کا حل آپ نے بتایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ونگز ہوتے ہیں. لیکن دوسری جانب وہ کہہ رہے تھے کہ یا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ حکومتی کارکردگی حالیہ ایسی ہے کہ شاید اس کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. تو آپشن کوئی ہے عوام کے پاس؟ دیکھیے کل کا جو جلسہ ہے میں اس کو ایک سیاسی موومنٹ کے حوالے سے میں پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں گئے. دیکھیے کورونا, کووڈ-19, بے روزگاری, اوپر سے سردی, اس کے باوجود اتنے لاکھوں پاکستانیوں کا باہر نکلنا, چاہے کوئی بھی جماعت تھی, اس کے جلسے میں شریک ہونا, اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا پھر ہم رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جمہوریت سے پیار کرتے ہیں, جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں, سیاسی جماعتوں سے ان کو اپنی وابستگی اچھی لگتی ہے اور یہ گڈ سائن ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ خواہش ہے کہ جمہوریت کی جانب جمہوریت رہے, ہمارے حالات ٹھیک ہوں. فیصل سے پوچھ لیتا ہوں, فیصل آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ عوام کے پاس کوئی آپشن ہے؟ اور دوسرا یہ جو اتنی عوام آئی ہے کہیں نہ کہیں ایک جمہوریت کی آس پہ آئی ہے؟ دیکھیے جو اگر آپ یہاں مینار پاکستان پہ جلسوں کی تاریخ دیکھیں تو جو جلسے بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے کیا تھا 86 میں, اور اس کے بعد جو عمران خان کے جلسے وہاں پر ہوئے ہیں, تو وہ جلسے ایسے تھے کہ انہوں نے ریلی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ موڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بے نظیر کا جو جلسہ تھا 86 میں, اس سے آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا انقلاب آیا پاکستانی سیاست میں, اور یہی حال خود عمران خان کے جلسوں کی وجہ سے ہوا. تو اگر آپ کمپیئر کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جلسہ, حالانکہ ایک 11 جماعتوں کے اتحاد کی, اور بائی دی وے اگر میں آپ سے ایک تھوڑا سا کوئز ٹریویا پوچھوں کہ 11 جماعتوں کے نام مجھے جلدی بتائیے کون ہیں, تو شاید آپ مجھے بتا بھی نہ پائیں فوری طور پر, آپ کو اپنی لسٹ دیکھنا پڑے گی. تو اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ یہ جلسہ کوئی تاریخ کا دھارا موڑنے میں کامیاب ہوگا, اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں خود اگین اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس جلسے کا مقصد کیا ہے. ہمارے جو محترم بھائی صاحب نے فرمایا کہ جیسے کہ انہوں نے ایز این انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار یہ نوٹ کیا کہ ٹون میں کچھ ٹیمپریچر کو کچھ ٹرن ڈاؤن کیا گیا, کچھ نیچے کیا گیا ہے, کچھ درجہ حرارت کم ہوا ہے. تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں جمہوریت کا عنصر نظر آیا ہے مجھے. نہیں, جمہوریت کا عنصر ہے. اچھا پھر دوسری بات جو ہے, دیکھیے ایک اور بہت بڑا ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ اب جیسے کراچی میں جو جلسہ ہوا, لاہور کا جلسہ, گجرانوالہ کا, اب یہ بہت بڑے شہر ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ, اور خود جو بہت بڑا ہمارا اچھا جو انہوں نے پوائنٹ بتایا جو ونگز بنے ہیں ان پارٹیز کے, تو یہ تعداد جو ہے کوئی ایک ریپرزینٹیو تعداد نہیں ہے ایک بڑی آبادی کی. ایک کچھ کم بہت, اگر آپ دیکھیں مخصوص اتنا پوری آبادی کو دیکھیں لاہور کی, اس کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی سی تعداد تھی. تو عوام کی عظیم مجھے اس جلسے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جلسہ کتنا کامیاب رہا کتنا نہیں رہا, ہم تو بیانیے پہ جائیں گے. اس کے باوجود کیونکہ کل کی خبریں ہم بتا رہے تھے کہ اس کے اطراف میں تو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے مینار پاکستان کے اطراف میں, اس کے باوجود لوگ تو آ گئے.
اور بلکہ حکومت نے تو اجازت ہی نہیں دی تھی، اس کے باوجود جلسہ بھی ہو گیا. تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو پی ڈی ایم کر گئی؟ دیکھیے پی ڈی ایم، وہی میں نے آپ جیسے کہا کہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، کہ ان سب کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. پی ڈی ایم کو اور خصوصاً مسلم لیگ کو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو لاہور کی حد تک بہت زیادہ موبلائز کیا. اور یہ موبلائزیشن اگر آئندہ انتخابات ایون 2023 میں بھی ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے کام اس وقت بھی آئیں گی. یہ چیزیں بیکار نہیں جائیں گی، کم از کم پارٹی کے پرسپیکٹو سے. صحیح. عمران خان کو یہ فائدہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا جو مشہور جو انہوں نے اپنی ایک تصویر جاری کیا آج اپنے شیرو اور ٹائیگر کے ساتھ. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کتوں کو کیا سمجھا جاتا ہے ایک مغربی معاشرے کی بنسبت، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ تصویر جاری کی اور لان میں بڑے اطمینان سے بیٹھے نہیں، ہوئے. اور جس ان کے طرح جو انہوں نے تصویر جتنے جاری بھی کی ان ہے کے بہت وزراء اور مشہوری تھی سفراء ان تھے، کی کہ وہ تو پورا دن ان بہت سب، مصروف رہتے ہیں، لیکن کل انہوں نے شاید اتنا ہاں لیکن مصروف رہنا ہی مناسب نہیں سمجھا. ہاں یہ امپریشن یہ دیا گیا کہ میں تو بہت آرام سے ہوں، کیونکہ آج آپ نے مجھ پر سے وہ برڈن سارا شفٹ کر لیا. آج آپ وہ باتیں کر رہے ہیں، کم سے کم مجھے آرام ہے کہ عوام جو ہے اس جلسے کی حد تک، جلسے میں سارے سب لوگ مرکوز رہیں گے. یہ بیٹھے اپنے، اگر وہ ہاں موجود نہیں ہے تو کم از کم ٹی وی سیٹس پہ اپنے بیٹھ کے یعنی الٹے یہاں میں سیدھے یہ کہہ تبصرے سنتے سکتا رہیں ہوں گے. کہ کہیں نہ کہیں حکومت کے لیے واقعی اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور وہ اس طرح نہیں لے رہی جس طرح اپوزیشن سوچ رہی ہے کہ ہم نے حکومت کو پریشان کر دیا. اس وقت تک حکومت کو پریشانی اس وقت تک ہوگی جب واقعتاً ان کا رابطہ جہاں سے فون آتے ہیں وہاں سے مکمل طور پر منقطع ہونے کا خدشہ ہو، پھر ان کہ کے اس لیے کا کوئی مطلب ہے پریشانی تمام کی ہوگی. تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسی تک ہو رہی ہیں، اسی وہ رابطے تک. اس وقت عمران خان صاحب، ان کے وزراء، ان کا پورا اسٹیبلشمنٹ، اس وقت جو پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ ہے، بہت مطمئن ہے کہ اس وقت سب پتے ان کے ہاتھ میں ہیں اور ان پر اس وقت کوئی پریشر نہیں ہے کسی بھی طرف سے، سوائے پالیٹیشنز صحیح. کے، جو پی چلیں ڈی ایم میں کے. اور عباسی پی ڈی ایم صاحب سے اپنا شو پوچھتا ہوں جاری کہ رکھے، اس سے کوئی بذات خود کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. صحیح. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایون آئندہ سال بھی، جب تک کہ اگر ہمارے جو سلیکٹرز ہیں بقول کوٹ ان کوٹ ان کے، اگر وہاں سے کوئی واضح اشارہ نہ آئے اور واضح طور پر اگر وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے ہیں پرائم منسٹر سے، تو آپ کوئی بہرحال تبدیلی یہ نہیں دیکھیں. ورڈنگ یہ تو بے ویسے سود بھی تبدیلی. اپوزیشن کی ہے، منتخب وہ وزیر اعظم تو ہیں نا. لیکن میں ذرا عباسی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ عباسی صاحب آپ کو کیسا لگا وزیر اعظم کا جو وہ انہوں نے وقت گزارا، دن گزارا واک کرتے ہوئے، اس کو ایکسرسائز کا نام دے دیں، اور دوسرا ٹائیگر اور شیر اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ وقت گزار کے انہوں نے تصویر بھی اپلوڈ کر دی. تو کیا جیسچر نظر آ رہا ہے کہ واقعی وہ اتنے فری ہیں؟ لاہور جلسے سے پہلے کیبنٹ کے اندر تبدیلی اور اس طرح کے کچھ اور اقدامات یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکومت نے پریشر لیا ہے. صحیح. اور حکومت پہ پریشر ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیے حکومت کی اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر اس وقت ایوان زیریں کے صرف 5 MNAs جو اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں تو وزیر اعظم کی سادہ اکثریت ختم ہو جائے گی، اور ان کو دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے اگر کہا جائے گا تو وہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم کو 176 MNAs کی حمایت حاصل ہے اور سادہ اکثریت 171 بنتی ہے. تو اگر 6 MNA حکومت کو چھوڑ دیں تو وزیر اعظم کے پاس سادہ اکثریت نہیں رہے گی. لیکن عباسی صاحب یہ تو بذام خیش ہے نا، اپنی سوچ کے تابع آپ بات کر رہے ہیں، یا میری رائے ہو سکتی ہے کہ یار ہو جائے تو، نہیں یا دیکھیے جو بھی سوچے گا ہو جائے. دیکھیے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ ایسا؟ پاکستان میں 6-7 MNAs کو ادھر ادھر کرنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ بڑا آسان بات ہے کہ آپ 6. لیکن یہ جس طرح پیج ایک ہے، میں تو اخباری لفظ استعمال کر رہا ہوں یا صحافت کا لفظ، وہ لفظ جو زبان زد عام کیا گیا حکومت کی جانب سے، جب پیج ایک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہی آسان ہے؟ دیکھیے جب پریشر بلڈ ہوگا، اور پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی سامنے آئی ہے پریشر بلڈ کرنے کی تھی، اور پی ڈی ایم اس پریشر بلڈ کرنے کے اندر بڑی حد تک کامیاب ہوا ہے، یہ بات ہمیں ماننا پڑے گا. جو نام جب لیے گئے تو ڈیفینیٹلی وہ پہلی دفعہ ہوا. چلیں میں ذرا فیصل سے یہ سوال کر لوں. فیصل آپ کو لگتا ہے کیا کوئی اتحادی کوئی کردار پلے کریں گے، یعنی کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ کوئی تبدیلی آئے اتحادیوں میں؟ اگر ان کو کہا جائے تو جیسے بات کی ہمارے باعث میں کہ 6 جو MNAs وغیرہ کا ظاہر پریشر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ ڈسپائٹ جس طرح کا ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز صحیح ہے حکومتی ایوانوں میں، اور وہاں پر کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور یہ چاہتے ہیں جو اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹجی یہ نظر آتی ہے کہ پریشر کو اتنا بڑھا دیا جائے، حالات اتنے مشکل کر دیے جائیں حکومت کے لیے کہ تاکہ ان کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو جائے. میرا جو ایک سوال ہے وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ جو اصل جو وہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا جو
जो एक्सप्रेशन जो इस्तेमाल की है कि एक पेज पे होना, तो असल एक पेज का इम्तिहान उसी वक्त होगा कि जब हालात इतने मुश्किल हो जाएं हुकूमत के लिए कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है, तो क्या वो फरीक जो उसका साथ देता आ रहा है अब तक, क्या वो उसके साथ खड़ा होगा या नहीं होगा? ये एक इम्तिहान है उस रिलेशनशिप का। चलें, जब वो तो हालात मेरे भी पेज सही हो बोला तो बोला है, ठीक जो वज़ीर आज़म खुद बता रहे हैं और कई इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा ये है कि अभी आज इजलास रख लिया है अपोजिशन ने, अपोजिशन इत्तेहाद ने, पीडीएम ने, जाती उम्रा में ये इजलास होगा, तमाम क़यादत वहाँ पर मौजूद होगी अपोजिशन की। क्या लगता है आपको, क्या मशावरत हो सकती है, आगे का लाहे अमल क्या हो सकता है? मुझे उम्मीद ये है कि हमें ये बताएं, अवाम को ये बताएं, तज्ज़ियाकारों को ये बताएं कि ठीक है, उनका जो लॉन्ग मार्च होगा उसके नतीजे में अगर वाज़ेह तौर पर कोई तब्दीली आती है इस्लामाबाद में, तो उसके बाद खुद इनका अपना इस इत्तेहाद का लाए अमल क्या होगा, ये खुद इनमें वज़ीर आज़म कौन का कैंडिडेट कौन होगा, इलेक्शंस जो लड़े जाएंगे क्या वो सीट एडजस्टमेंट्स पे होंगी या एक इत्तेहादी या इंतखाबी इत्तेहाद भी बनेगा। यानी अभी तक आपको यही तशवीश है, या यूँ कह लें कि आप यही जानना चाहते हैं कि आपको रोड मैप समझ नहीं आ रहा अपोजिशन का? एक बात यही बता दें कि क्या ये इंतखाबी इत्तेहाद भी है या नहीं है, क्योंकि ये इस बारे में भी अवाम को कुछ नहीं बताया गया। सही, चलें, मैं अब्बासी साहब से पूछा। अब्बासी साहब, बहुत महदूद वक्त है मेरे पास, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है आज की जो मुशावरत होगी, जो जाती उम्रा में इन्होंने इजलास तलब किया है, क्या हो सकता है? देखिए, एक तो जो फैज़ साहब ने बात की इंतखाबी इत्तेहाद, ये नहीं है, ना ये हो सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान में अभी ये पीडीएम के जलसे जारी थे, बिल्कुल वहाँ पे अलग मुकाबला हुआ सारा। तो पीडीएम, मेरा ख्याल है जो अगला उसका लाएमल ये होगा कि हमने जो इशारे हैं कुछ पीडीएम के अंदर इस्तीफ़ों के हवाले से, जरदारी साहब की एक सोच है, मियाँ साहब की एक सोच है, तो वो शायद उस पे नज़दीक आने की कोशिश करें कि हम इतना नज़दीक पहुँच गए हैं, टारगेट के नज़दीक पहुँच गए हैं। और जो मुख्तलिफ मैंने इशारों का जिक्र किया, उन मैं अगर यहाँ पे जुमला बोलूँ तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था कि बारी बारी, यानी हालिया भी टर्म इस्तेमाल की गई है ना, इस्तीफे भी देने हैं तो बारी बारी कर लो, मुझे यहीं इसी तरफ जाना है, नून लीग की जानिब से या नवाज शरीफ की। ऐसे ही तो आपको लगता है बारियों की फिर गेम शुरू? अगर बारी बारी है तो फिर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की बारी है, यानी बारियों की वजह से ये कट हो गया। पीपल्स पार्टी इस वक्त खतरनाक खिलाड़ी है इस वक्त पीडीएम के अंदर। चलें, ठीक है, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। अब्बासी साहब, आपकी आमद का शुक्रिया, फैज़ सर आपकी शिरकत, वक्त और तज़किया का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।